दिल की धड़कन बढ़ती हो तो सोते वक्त ठंडे पानी में पैर भिगोएं। पेशाब करते वक्त बातें करने से भूलने की बीमारी हो जाती है। बड़ी छातियों को छोटा करना हो तो अनार के तेल से सोते वक्त मसाज करो। गैर जरूरी बालों से निजात पाना चाहते हो तो नहाने से पहले फटकरी का पानी गैर जरूरी बालों पर लगाएं और 5 मिनट बाद धो लें। कुछ महीनों में बाल निकलना मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। मोटी औरत से दोपहर में हम बिस्तरी करने से हमल जल्दी ठहर जाता है। सीढ़ियों पर पोछा लगाने से छातियां लटक जाती हैं और ढीलापन आ जाता है। जो बंदा 16-17 साल की उम्र में शादी करता है तो समझ जाएं ऐसा बंदा सारी जिंदगी खुश और नौजवान रहेगा, कभी मर्दाना कमजोरी का शिकार नहीं होगा। उसकी बीवी हमेशा खुश, जवान और खूबसूरत रहेगी। काला जीरा दूध के साथ खा लेने से आपका जख्म जल्दी भर जाएगा। छालों पर हरे धनिये का अर्क लगाने से छाले दूर हो जाते हैं। आड़ू खाने से नजर तेज होती है। पानी पीने के दौरान लीमू चाट लेने से लटका पेट एक हफ्ते में अंदर चला जाएगा। जो औरत हमेशा जवान रहना चाहती है वो रात को पंजीरी हरीट का मुरब्बा खाए। लहसुन खाने से बंद हैज जारी हो जाता है। अगर आपके बाल सफेद हैं और आप अपने बाल काले करना चाहते हैं तो अनार के रस से बालों को धो लें, इससे बाल काले हो जाएंगे। रात की बची हुई रोटी सुबह खाने से जिस्म में ताकत आ जाती है। अगर छोटे बच्चे को उल्टियां आ रही हों तो सौंफ दूध में गर्म करके पिलाओ। केले के छिलके को सर पर मसलने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जंग शुदा चीजों पर लीमू रगड़ने से जंग खत्म हो जाता है। पेशाब रुक रुक के आ रहा हो तो दही में सब्ज मिर्च डालकर खा लो, पेशाब रवानी से आना शुरू हो जाएगा। दांत में कीड़ा लग जाए तो काले नमक के पानी से कुली कर लो, कीड़ा बाहर निकल आएगा। ज्यादा पानी पियो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। कम मिर्चों और मसालों के इस्तेमाल से मैदा खराब नहीं होता। टांगे उठाकर हम बिस्तरी करने से हमल जल्दी ठहरता है। रात में बिस्तर झाड़ कर सोने से उम्र में इजाफा होता है। तौलिए से मुंह पोंछने से मुंह पर दाने निकल आते हैं। इमली के पानी से बाल धोने से बाल लंबे हो जाते हैं। फटकरी के पानी से शर्मगाह को धोने से ढीली शर्मगाह टाइट हो जाती है। जैतून के तेल का एक कतरा नाक में डाला जाए तो दिल की धड़कन कंट्रोल में रहती है। आटा गूंथते वक्त नमक ज्यादा चला जाए तो आटे में अर्के गुलाब का एक कतरा डाल दें, आटा नॉर्मल हालत में आ जाएगा। बदन में कमजोरी महसूस हो तो लोबिया खा लिया करो, जान में जान आ जाएगी। रात के वक्त आम का जूस पीने से मैदा खराब हो जाता है और गैस की शिकायत भी हो सकती है। च्युइंगम बार बार चबाते रहने से दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं। ऊंटनी की चर्बी खाने से जमा की टाइमिंग बढ़ती है। भिंडी खाने से औरत की जिल्द टाइट हो जाती है। नजर कमजोर होने लगे तो खीरे के छिलकों को रात के वक्त आंखों पर मलो, नजर तेज हो जाएगी। हम बिस्तरी करते वक्त बोलने से दिल कमजोर हो जाता है। बाज औरतों की शर्मगाह काली हो जाती है। ऐसी औरतों को चाहिए कि फटकरी लेकर पीस ले, उसमें जैतून का तेल मिलाकर शर्मगाह पर लगाकर रात को सो जाएं। सुबह उठकर धो लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से शर्मगाह गोरी और साफ हो जाएगी। ठंडे पानी से मुंह धोने से मुंह की जिल्द खराब हो जाती है। नापाकी की हालत में खाना बनाने से घर में गुर्बत आती है। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाना इंसान के वजन को कम करता है और आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। निहार मुंह कंघा करने से बाल घने हो जाते हैं। लाल आलू खाने से औरतों की छातियां ताकतवर हो जाती हैं। तोरी खाने से पेशाब की जलन का मसला हल हो जाता है। पालक खाने से आपके दांत पत्थर की तरह मजबूत हो जाते हैं। जो मियां बीवी घर में बहुत ज्यादा झगड़ा करते रहते हैं उनके बच्चे नाफरमान पैदा होते हैं। फार्मी मुर्गी का गोश्त खाने से पेशाब की नाली बंद हो जाती है। अगर जेवरात काले पड़ जाएं तो खट्टी दही में भिगोकर धोने से जेवरात का रंग पहले जैसा खूबसूरत हो जाता है। अगर आपको नींद ना आ रही हो तो पास पड़ी कोई भी किताब पढ़ना शुरू कर दो, नींद आ जाएगी। नाश्ते में दही खाने से गैस और कब्ज का मसला नहीं होता। हार्मोन्स में बिगाड़ पैदा हो जाए तो जामुन के पत्तों का कहवा बनाकर 1 कप रोजाना पिए। हार्मोन्स की खराबी की वजह मखसूस आयाम सही तौर से ना आते हो तो बैंगन की सब्जी हफ्ते में 2 बार जरूर खाएं।
لیمو کا بیج نگل جانے سے السر کا مرض ہو جاتا ہے۔ پانی کی بوتل میں لہسن کا ایک جوہ ڈال کر کمرے میں رکھنے سے جراثیم کمرے میں داخل نہیں ہوتے۔ چنبیلی کے تیل سے چھاتیوں پر مالش کرنے سے چھاتیوں کا سائز اچھا خاصا بڑھ جاتا ہے۔ بالوں کا گرنا روکنا ہو تو لکڑی کے کنگھے میں پانی لگا کر روکھے بال بنانا شروع کر دیں، کچھ ہی دن میں اچھا خاصا فرق ہوگا۔ روزانہ نہار منہ سیدھے کھڑے ہو کر 2 منٹ تک اگر اپنے پیروں کے انگوٹھوں کو دیکھا جائے تو قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی بیماری کچھ ہی دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کا استعمال دانتوں میں ہونے والی خرابی اور منہ سے آنے والی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ عورت صدیوں تک جوان رہنا چاہتی ہو تو روز کشمش کھانے کا معمول بنا لیں۔ پپیتے کا رس چہرے پر لگائیں، 100 سال تک چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں۔ اگر عورت اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی مرد کو یہ 3 باتیں نہ بتائے: اپنا گزرا ہوا برا وقت، اپنی کمزوری اور اپنی مجبوری۔ بانجھ پن سے نجات کے لیے عورت کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 41 مرتبہ یا باریو المصور پڑھے۔ کچھ عرصہ مستقل اس عمل کو کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بانجھ پن ختم ہو جائے گا۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جن کے کھانے سے 40 سال کا بوڑھا مرد 20 سال کے لڑکے جیسا جوان ہو جاتا ہے: کدو، بینگن، گوبھی۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لیں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لو، بوڑھے ہو جاؤ گے لیکن جسم کے کسی بھی حصے پر خارش نہیں ہوگی۔ ہاتھوں میں جب کبھی سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو لیمو کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جو عورت تمہیں مسترد کرے اس کے ساتھ صرف 2 کام کر لیں، وہ تمہیں قبول کر لے گی۔ اس کی نفرت کے باوجود اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، ہمیشہ اس کے بھلے کے لیے، اس کی مدد کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: جمعہ کے دن بس یہ ایک کام کر لینا، ہاتھ اٹھائے بغیر ہی دعا قبول، جو کچھ بھی مانگو گے مل جائے گا، بے شک آزما لو۔ اللہ رب العزت کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتیں بھی ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے بندوں پر لازم ہے، لہٰذا یہ عبادات اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام خاص کیے ہیں جن میں اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ان دنوں میں ایک خاص دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ناقص نیکیاں قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتہ کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے ہی دن ہوگی۔ جمعہ کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ترجمہ: اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی
وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ اس وجوب سے 5 قسم کے آدمی میں مستثنا ہیں۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، نمبر 5 مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الجار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ سستی و سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل و خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ و خاموشی کے ساتھ اس کو سنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ کے درمیان کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 7 اعمال کر لے، اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں، نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بےہودہ کام نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورۃ کہف پڑھے گا وہ اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور سر وغیرہ دھو کر اچھی طرح غسل کرے اور مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرے اور خوب جلدی کرے، صبح سویرے جائے، پیدل چل کر جائے اور سوار نہ ہو، امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کے خطبے کو غور سے سنے اور دوران خطبہ کوئی غلط کام نہ کرے تو ہر قدم پر اسے سال بھر روزہ رکھنے اور قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور حضرت عطا رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کرے کہ خطبہ دے، سننے والا چپ رہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والے دن جامعہ مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خوب خاموشی سے سنے اور مکمل چپ رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے نور روشن ہو جائے گا۔ 2 جمعے کے درمیان حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورۃ
الکہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہیں، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، دونوں خطبوں کا درمیانی وقت، جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، زبان کے بجائے صرف دل میں دعا کرے۔ نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ وقت قبل جمعہ کے دن دعا مانگنا، خاص کر دونوں خطبوں اور عصر سے مغرب کے درمیان واضح رہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان دعا صرف دل ہی دل میں کی جائے، زبان سے نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں مبارک ایام کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔